रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुलिये को देखना चाहते हो तो अपने साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। रात को ख्वाब में मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे ऐसे लंबे शख्स के पास ले गुजरे कि मैं इनका कद लंबा होने की वजह से सर ना देख सका, और फरिश्तों ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत। बाबुल शहर में आप पैदा हुए। इस वक्त बाबुल और कुर्बो जवाहर के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन किनान था, जो बहुत बड़ा सरकश, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। आपकी विलादत से पहले ही नजूमियों ने नमरूद बादशाह को ये बता दिया था कि अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नमरूद बादशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिदैन ने बादशाह के डर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया, जहां आपकी वालदा आपको दूध पिलाती और देखभाल करती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग साइंस और सनतों में बहुत होशियार और माहिर थे और अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर सितारों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब को पहचानना। अल्लाह ताला का नबी फितरी तौर पर मासूम और शिर्क से पाक हुआ करता है, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिर्क से पाक और बेदार थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपको अक्ल सलीम और रुश्द व हिदायत से नवाजा था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी तौहीद के दलाइल खोल दिए और आसमान और ज़मीन की तख्लीक और इनमें मौजूद अजायब व गराइब का मुशाहदा करवाया और इन पर यह बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए आपने बचपन ही में सितारे, चाँद और सूरज का मुशाहदा करके अपने हकीकी रब को पहचान कर इसकी इबादत करने का ऐलान किया और अल्लाह ताला के अलावा जिसकी भी पूजा किया करते थे इन सब से नफ़रत का इज़हार फरमाया। फरमान इलाही है, यकीनन हमने इस नबूवत मिलने से पहले ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ और बूझ अता फरमाई थी और हम इन्हें खूब जानते थे। और इस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखा दी ताकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गरूब हो गया तो कहा कि मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो फरमाया अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, तो ये तो बहुत बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो फरमाया ऐ मेरी कौम, मैं इन मबूदों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। बेशक मैंने यकसू होकर अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के कमाल कुदरत का मुशाहिदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात पर यकीन था अल्लाह ताला ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, लेकिन इल्मुल यकीन यानी इल्म इसे ऐनुल यकीन आँखों के मुशाहदे के सबूत के लिए उन्होंने मुर्दों के ज़िंदा होने के मुशाहदे के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, जिसे कबूल फरमाते हुए अल्लाह ताला उन्हें मुर्दों के ज़िंदा होने का मुशाहदा करवाया। फरमान इलाही है,
اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک جگہ رکھ دو اور پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست و بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کروا کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت و توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت و توحید دی اور اپنے والد کو پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ کی نصیحت کو قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوت و توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے اے آزر، اس نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعا استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کے لیے دعا استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے اے میرے رب، میرے
باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے یعنی قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، ابراہیم، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بختو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور ان ابراہیم کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی معصیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتی ہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اور پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ آیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس میں میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کرے گا۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے
جاتے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس سچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم، تمہارے پیٹ کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ جب حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو رکنا، اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر اپنی قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دانے ہاتھ سے توڑنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ معبودوں کو پاش پاش دیکھ کر قوم کا رد عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا، یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، اے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم کے خلاف انتقامی کارروائی۔ جب حضرت ابراہیم کی قوم آپ کے پیش کردہ
عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی۔ تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی ایسا کیا۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اب ابراہیم کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لیا۔ آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنایا۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آخر کار اللہ نے